जल्दी देखो लाला का लैपटॉप कहाँ है। शामिर की गैर मौजूदगी में वो दोनों उसके स्टडी रूम में थी। हुरैन इस लैपटॉप को ढूंढ रही थी। जरूर इन्होंने इस लड़की की पिक्चर लैपटॉप में रखी होगी जिसे वो इतना चाहते हैं। मैंने खुद इन्हें कल एक लड़की से फोन पर बात करते देखा है। एक दराज की चाबी नहीं मिली तो उसने शामिर की बहन को मास्टर की लाने भेजा। काफी देर बाद वो कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। शुक्र है तुम आ गई, चलो अब जल्दी से आओ, की दो मुझे। जरूर इसी दराज में लैपटॉप होगा, ये ना हो वो जल्लाद आ जाए। ये कहते उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही शामिर खड़ा था। अब कहो कौन जल्लाद? करख्त आवाज उसके कान में गूंजी थी। खौफ से वो लाल पीली पड़ने लगी। वो शामिर लाला, मैं तो बस वैसे ही। आओ मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ। और उसे घसीटता वो अपने रूम में ले गया और अम्मा, ओ अम्मा। वो अपने कंधे पर दुपट्टा डालती जोर से अपनी माँ को पुकारने लगी। सारा बेगम भी अपने कंधे पर दुपट्टा डाले बाहर आई थी। क्या मसला हो गया तेरे साथ? एक मिनट के लिए लेटू, इसमें भी तुझे सुकून नहीं है? या अल्लाह मालिक, कहाँ फंस कर रह गई। लोग कहते थे कि कम से कम 4 से 5 बच्चे होने चाहिए। मुझसे तो ये एक इकलौती नहीं संभाली जाती। अगर 4 5 होते तो मैं क्या करती। अम्मा तुम बाद में रोना धोना कर लेना, पहले मेरी बात सुन लो। खामोश, खबरदार जो मेरे आगे तूने कुछ भी बोला तो। अच्छी भली सो रही थी मैं, क्या जरूरत थी चिल्ला चिल्ला कर मुझे जगाने की। अम्मा मैं चिल्लाई तो नहीं हूँ, बस मैंने आपको बुलाया है। तेरा बोलना भी चिल्लाने से कम नहीं है। जिस घर जाएगी ना उस घर की बैंड बजा कर रख देगी। मैं कहती हूँ हुरैन सुधर जा, तेरी यही हरकतें रही ना तेरा शौहर तुझे मारकर अपने घर से बाहर निकालेगा। अम्मा मेरी बात सुनो, वैसे तो मेरा शादी का कोई प्लान है नहीं। अगर कभी प्लान बनता भी है ना तो शादी मैं ऐसे इंसान से करूंगी जो मुझे मेरी सारी हरकतों समेत अपनाए। जैसे मेरे आगे शर्त रखी है तो मैं ऐसा बनना पड़ेगा वैसा बनना पड़ेगा। उस बंदे को मैं मुंह पे चमाट मारकर यहाँ से भगाऊंगी, क्योंकि शादी तो मैं उससे ही करूंगी जो मेरी ये सारी हरकतें बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा, बड़ी हूर परी है तू और नहीं तो क्या, हूर परी ही तो हूँ। तुमने कभी सही से मेरा चेहरा देखा? अरे यूनिवर्सिटी कॉलेज के लड़के ना मरते हैं मुझ पे। जिस क्लास में कदम रखूं उस क्लास के सारे लड़के सिर्फ मुझे ही देखते हैं। वो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ते नहाए ढटाई से अपनी माँ के आगे ये सब कह रही थी, जबकि सारा बेगम उसके मुंह से ये बातें सुनती बेयकीन थी। हाँ, मगर मैं इन लड़कों को नहीं देखती, बस वही मुझे देखती हैं। सारा बेगम का मुंह देखते उसने फटाफट से अपनी बात बदल दी थी। और ये जो 140 रिश्ते मेरे अब तक इस घर में आ चुके हैं ना, तुम क्या समझती हो मुझे पता नहीं चलता? मेरा कहाँ से रिश्ता आया है कहाँ से नहीं आया सब पता है मुझे, बस मेरे आगे नंबर बनाती हो। देखना तुम, मेरा दूल्हा ऐसा होगा जो मेरी छोटी सी छोटी हरकत और बड़ी से बड़ी बात बर्दाश्त कर जाएगा। और हाँ, अगर इसमें ये एबिलिटी नहीं हुई तो मैं शादी नहीं करूँगी। मैं उम्र भर कमारी मरूंगी, मगर अपनी हरकतों पर मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तुझे बिठा रही हूँ ना मैं कंवारी। अरे मुझे आज मौका मिले मैं कल तुझे इस घर से निकाल बाहर करूँ। इतना तूने मुझे तंग कर रखा है और तू है कि कमारी रहने की प्लानिंग कर रही है। तेरी इस चाल में तो मैं तुझे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अम्मा एक बात तो आज तुम मुझे बता ही दो। हुरैन मुंह बनाती अपनी माँ के आगे आकर बैठी थी। बोल। सारा बेगम भी तड़कते हुए बोली। आंखों में उनके अब भी सुरखडोरे तैर रहे थे। इतनी मुश्किल से तो वो सोई थी और उसके हलक फाड़कर चिल्लाने पर वो अगले आधे घंटे में उठ गई थी। तो मेरी सगी माँ हो भी क्या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि तुम माँ ना बन सकी और अब्बा जी ने सबको दिखाने के लिए मुझे गोद ले लिया। वो सारा बेगम के आगे झुकती बोली। सारा बेगम जो पहले खुद को नॉर्मल करने में मसरूफ थी, उसकी इस बात पर बुरी तरह आग बगोला हुई। वो नीचे झुकती कुछ तलाशने लगी थी। अपनी माँ का इतना ठंडा रिएक्शन देख हुरैन मुंह बना कर रह गई। दूसरे लम्हे उन्होंने अपने चमड़े की चप्पल उसकी कमर पर मारी थी। काश, ऐ काश तू मेरी औलाद ना होती। काश तेरा बाप लोगों को दिखाने के लिए तुझे गोदी लेता तो आज मैं इस औरत को जाकर तुझे दे आती और कहती मैं बेऔलाद ही सही हूँ, मगर अपनी इस अजाब की औलाद को अपने पास रख लो। मगर तुझे मैं कहीं दे भी नहीं सकती, इसलिए अब तेरी शादी करवाऊंगी। गजब खुदा का, जो मुंह में आए बोल देती है। सारी दुनिया तुझसे तंग हो गई है हुरैन, सुधर जा तू। क्यों मैंने दुनिया वालों की भैंस चुराई है? वो अपनी कमर को मसलते तड़कते हुए बोली। अच्छे भले मूड में बैठी थी। अम्मा ने चप्पल खिलाकर उसका सारा मूड ही बड़ा गरा कर दिया था। चुप कर जा, मैं कह रही हूँ ना चुप कर जा। फजूल ना बोल। मेरा दिमाग खराब हुआ मैं तेरी ये जुबान काट दूंगी जो तू 24 घंटे चलाती रहती है।
अम्मा को तैश में आते देख हुरैन फौरन से भी पहले उनके बराबर से उठ गई थी। अब बोलेगी मुझे, चिल्ला चिल्ला कर क्यों बुला रही थी? हाँ वो अम्मा, मैं ताई के पोर्शन में जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है उनसे। हाँ, ये बताने के लिए तूने मुझे उठाया? अपनी माँ का सुर्ख होता चेहरा देख वो तेजी से बाई की तरफ भागी थी। तो और नहीं तो क्या, तुम ही तो कहती हो कि कहीं भी जाने से पहले मुझे बता दिया करो, बस इसीलिए बताया। सारा बेगम को मुंह चढ़ाती ड्राइंग रूम से ये जा वो जा हो गई थी, जबकि सारा बेगम अपना सर थामती सोफे पर गिर सी गई थी। या अल्लाह कुछ भी करके मगर इस लड़की को सुधार दे। उन्होंने शिद्दत से दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी थी। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ हाँ जी मेरी वाइट कलाइयां वे। वो जोर से गाना गाती अपने पोर्शन से दूसरे पोर्शन में आ चुकी थी। गार्डन में खड़े माली ने मुस्कुराते हुए उसको देखा था। ए माली, ऐसे मुस्कुरा के क्या देख रहे हो? माली की नजरों को अपनी पुश्त पर महसूस कर वो तैश से मुड़ी थी। माली उसका सुर्ख चेहरा देख गड़बड़ा गया था। नहीं बीबी, वो तो मैं बस सोच रहा था कि आप बहुत अच्छा गाना गाती हो। हैं वाकई? वो फौरन से भी पहले उछलती कूदती माली के पास आई थी। हाँ ना मैडम जी, अभी तो इतना अच्छा गाना गा रही थी। वो चिट्टियां कलाइयां वे वाला मैं तो सुनते ही आपका फैन हो गया हूँ। वाह क्या गाती हैं आप। माली अपनी बेगम साहिबा को खुश देख मजीद चापलूसी करने लगा था। वाह नूरेश वाह, इस पूरे खानदान में सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरी आवाज़ पसंद आई है, वरना मैं जब भी गाना गाती हूँ ये घर वाले कहते हैं मैंने फटा हुआ स्पीकर खोल दिया। भला बताओ क्या मैं इतना बुरा गाती हूँ? नहीं नहीं बीबी जी, वो सब आपसे जलते हैं, वरना आप जैसा अच्छा गाना तो कोई गुलकारा भी नहीं गाती है ना। मैं सबको यही कहती हूँ मगर कोई मेरी सुनता ही नहीं। आज से तुम मेरे फेवरेट मुलाजिम हो। हुरैन की बात सुनते नूरेश मुस्कुरा दिया था। शुक्रिया मैडम साहबा, मगर मैं तो सच ही कहूँगा, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। अब जब गाती है ना मेरा दिल करता है मैं बस सारे काम छोड़कर आपकी आवाज़ सुनूं। मुझे दिल करता है कि आप टीवी पर आएँ गाना गाते हुए, लोग आपको सुने, आपको सराहें। माली ने मजीद मक्खन लगाया था। है ना नूरेश, मैं खुद यही चाहती हूँ, मगर ये घर वाले हैं ना, ये मेरे दुश्मन है दुश्मन। वो मेरी माँ, वो तो ज़िंदगी में मुझे बिना नकाब के घर से निकलने नहीं देती, वो मुझे टीवी पर क्या ही आने देती। काश मेरी अम्मा थोड़ी सी ओपन माइंड की होती तो आज मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी गुलकारा होती। वो माली की कुर्सी पर जाकर बैठते अपने नादीदा आंसू पूंछने लगे। इससे पहले कि माली कुछ कहता तभी दरवाज़ा खुलते शामिर घर के अंदर आया था। उसको माली के साथ बातें करते देख शामिर की पेशानी पर लकीरों का जाल बुना था। सारे इस घर में मेरे दुश्मन हैं, एक वो चंगेज़ खान, दूसरी मेरी माँ, दोनों मिलकर मुझे कभी कामयाब होने नहीं देंगे, है ना। अरे मैं इतना अच्छा गाती हूँ, इतना अच्छा गाती हूँ कि जो सुनता है वो फ़ैन हो जाता है, और ये सब कहते हैं कि मेरा फटा हुआ स्पीकर है। भला बताओ ये कोई अच्छी चीज़ है? उसकी बातें सुनते ही शामिर का रगों में दौड़ता खून मज़ीद तेज़ी से दौड़ने लगा था। एक तो इतनी ज़ोर से बोलती थी कि अगर दो घर छोड़कर भी कोई बंदा खड़ा हो तो उस तक भी उसकी आवाज़ बासानी जाए। तुम यहाँ बैठकर कौन सा ऑडिशन दे रही हो? उसके पीछे जाकर खड़ा होता दहाड़ा। उसकी दाढ़ पर वो उछलकर खड़ी हुई थी। वो शामिर लाला नहीं, वो मैं क्या बक रही हो तुम? लाला नहीं, इंसान हूँ। वो बस मैं माली को कह रही थी कि पानी अच्छे से डाले, कह दिया तुमने? फिर जी लाला कह दिया। नूरेश पानी अच्छे से डालो, अगर मेरे पौधों को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नूरेश पर चिल्लाती शामिर के पीछे जाकर खड़ी हो गई थी। अंदर जाओ, यहाँ खड़ी होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? शामिर की दहाड़ पर वो शामिर को घूर कर देखती तेजी से अंदर भाग गई थी, जबकि शामिर नूरेश को घूरता उसके पास गया था। तुम यहाँ काम करने आते हो या बातें बिगाड़ने? उसके करीब जाता नूरेश का कॉलर ठीक करने लगा था। नहीं नहीं साहब, वो बस मैं बीबी को समझा रहा था कि यूँ गाना ना गाया करे, उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा तो तुम उसको सलाह मशवरे दोगे कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं साहब, मेरा वो मतलब नहीं है, बस वो इतनी ज़ोर ज़ोर से गाना गा रही थी ना, मेरा सर दुखने लग गया था। सर दुखता है ना तो दवाई खाते हैं, बातें नहीं बिगाड़ते। आइंदा के बाद अपने काम से काम रखना। अगर किसी से बात करते हुए तुम मुझे नजर आए फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके कंधों से नादीदा गर्द झाड़ता हुआ पीछे हुआ। कसम खुदा की साहब, कसम उठवा ले, मैंने बीबी जी से बस यही कहा था कि उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, वो ना गाया करे। बताने वाले हम हैं, तुम कोई नहीं हो उसको ये बताने के लिए कि उसकी आवाज़ कैसी है या कैसी नहीं है। और ख़बरदार जो उसे आइंदा के बाद कोई भी बात की तो
اس گھر میں کام کرنے آتے ہو نا، کام کرو اور کام کر کے چپ چاپ اپنے کوارٹر میں چلے جاؤ۔ آئندہ اگر مجھے تم کہیں بھی کھڑے بکواس کرتے نظر آئے، میں اسی دن تمہارا حساب کتاب کلیئر کر دوں گا، سمجھ گئے؟ اس کو سمجھاتا تیزی سے اندر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ ایک تو پہلے آفس کے جھمیلوں میں پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہوا تھا، اور اوپر سے گھر کا آ کر ان سب چکروں نے اس کو مزید غصے میں ڈال دیا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا سیدھا اسٹڈی میں گھس گیا۔ اب جب تک یہ ڈیل اس کے ہاتھ میں واپس نہیں آ جانی تھی، اس کو سکون نہیں آنا تھا۔ وہ 3-4 فائلیں اٹھاتا، ان پر نظر ثانی کرتا، وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اب جب تک ان فائلوں کو وہ اچھے سے کھنگال نہ لیتا، اس کو اب کسی چیز کا ہوش نہیں رہنے والا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ ان ضروری فائلوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ اپنے کام میں اتنا غرق تھا کہ اس کو آس پاس پڑی کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں بھی بزی تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی وہ دونوں دہاڑ سے اسٹڈی کا دروازہ کھولتی اسٹڈی کے اندر داخل ہوئی۔ وہ جو فائل میں مکمل طور پر غرق تھا، اس دہاڑ کی آواز سے وہ بری طرح چونکتا، سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھنے لگا، مگر ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جبکہ دوسری طرف ان دونوں کا بھی یہی حال تھا۔ حورین اور نائلہ تو یوں تھی جیسے انہوں نے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ نائلہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ اسٹڈی اس وقت خالی ہوگی۔ حورین نائلہ کے کان کے اندر گھستی سخت لہجے میں بولی، بھائی رات کے وقت کبھی بھی اسٹڈی نہیں آتے، مجھے کیا پتا تھا آج وہ اسٹڈی میں بیٹھے ہوں گے۔ نائلہ نے بھی حساب نہیں چھوڑا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے کان میں خسر پسر کرتے دیکھ شامیر کو مزید غصہ آیا تھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنے ٹیبل پر ہاتھ مارتا دہاڑا، ہم شامر لالا، ہم وہ یہاں پر کتابیں لینے آئے تھے، اپنے کالج کی۔ حورین ڈر کے مارے جو منہ میں آ رہا تھا وہی بول رہی تھی۔ اس اسٹڈی میں تمہاری کالج کی کتابیں کیا کرنی ہوں گی؟ وہ کھڑے ہوتا، اپنی آستین فولڈ کرتا، ان دونوں پر بفرصت سے اپنی نظریں جمع کیا تھا۔ نہیں لالا، وہ ہمارے کالج کی نہیں، ہم ویسی آفس کی کتابیں پڑھنا چاہتے تھے۔ میں نائلہ سوچ رہے تھے کہ ہم بھی کل پرسوں سے آفس جوائن کر لیں، آپ کا تھوڑا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ اب کی دفعہ بھی اس نے بولنے سے پہلے سوچا تھا، اچھا تو تم اس قابل ہو گئی ہو کہ تم آفس میں کام کرو؟ ارے نہیں شامیر بھائی، میری بات کا وہ مطلب تھوڑی نہ تھا۔ ہم تو بس سوچ رہے تھے کہ بس ابھی پڑھ لیتے ہیں، جب اس قابل ہو جائیں گے تب آفس بھی آ جائیں گے، بس اسی وجہ سے ہم یہاں اسٹڈی آئے تھے، بتاؤ نا۔ تو وہ نائلہ کے بازو پر ہاتھ مارتی دہاڑی۔ نائلہ بھی اچھل کر پیچھے ہوئی تھی۔ جی بھائی، بس وہ ہمیں کتابیں چاہیے تھی تو بس اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ اس وقت ان دونوں کو شامر سے اتنا خوف آ رہا تھا کہ وہ دونوں شاید اس خوف کو لفظوں میں نہیں پرو سکتی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں، صحیح ہے، اس لیے صاف بتاؤ کہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ قسم کھا رہے ہیں لالا، ہم بس کتابیں لینے آئے تھے۔ کون سی کتابیں؟ آفس کی کتابیں تم دونوں کوڑ مغز لڑکیاں پڑھ لو، یہ میں مان نہیں سکتا۔ اس لیے اب صاف بتاؤ کہ میری اسٹڈی سے تم لوگ ایسی کون سی بک لینے آئے تھے جس بک کا مجھے بھی نہیں پتا۔ لالا، اس روز آپ ایک کتاب پڑھ رہے تھے نا، لال کلر کی، جس میں ایک پیارا سا لڑکا بنا ہوا تھا۔ حورین کو بس وہی کتاب چاہیے تھی، وہ پڑھ کر 1-2 دن میں آپ کو دے دے گی۔ اس لال کتاب کے بارے میں سوچتے شامیر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ بزنس کلاس کی سب سے ہائی فائی بک تھی، جس کے اوپن پیج پر دانش تیمور کی پکچر لگائی گئی تھی، اور دانش تیمور بچپن سے ہی حورین کو کتنا پسند تھا، اس بات سے تو وہ ہمیشہ سے چڑھتا تھا۔ اس کے ڈرامے لاکھوں بار دیکھنے کے باوجود بھی میڈم پھر سے لگا کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ اچھا تو دانش تیمور کی وجہ سے تمہیں وہ بک چاہیے؟ وہ حورین کے قریب آتا، اپنی سرد نظریں حورین کی آنکھوں میں ڈالتے بولا، ارے نہیں لالا، میں کیوں اس کی وجہ سے وہ بک پڑھوں گی؟ میں تو بس ویسی بک کو پڑھنے کی شوقین ہوں۔ آپ جانتے تو ہیں تم کتنی بک پڑھنے کی شوقین ہو، یہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ انٹر میں 4 بار فیل ہو کر 5ویں دفعہ دوبارہ انٹر کر رہی ہو، شرم آ رہی ہے بات کرتے ہوئے؟ اس نے صحیح سے حورین کی طبیعت صاف کی تھی۔ اس دفعہ کلیئر ہو جائے گا لالا، میں نے بہت تیاری کی ہے۔ وہ یہاں وہاں دیکھتے ہی اپنے لب کاٹتے بولی، تمہاری حرکتیں بتاتی ہیں کہ اس دفعہ بھی تم انٹر میں ہی پڑی رہو گی۔ اب جاؤ یہاں سے، اور جب تک میں کام کروں نا یہاں نظر نہ آنا، بلکہ میرے ہوتے ہوئے بھی تم ادھر نہیں آؤ گی، نہ میری غیر موجودگی میں تم یہاں آؤ گی۔ اگر اتنا پڑھنے کا شوق ہے نا تو اپنی کورس کی کتابیں پڑھ لو۔ وہ ان دونوں کو اچھا خاصا ذلیل کرتا دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔
اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، شامیر کے فون کی آواز سنتے اس نے فوراً سے مڑ کر شامیر کا چہرہ دیکھا جو مسکرا کر فون پر بات کر رہا تھا۔ یہ اتنا مسکرا کر کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ سوچتی نائلہ کو ہلانے لگی، مگر نائلہ کو برابر میں نہ پاتے اس کا منہ بن گیا تھا۔ ہاں یار، میں تمہاری تصویر دیکھ رہا تھا لیپ ٹاپ پر۔ لیپ ٹاپ کا نام سنتے ہی اس کی بنوں میں تیزی سے آ چکی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، صاحب بہادر نے اپنے لیے لڑکی تلاش کر رکھی ہے، وہ بھی لیپ ٹاپ میں۔ اب تو ان کے لیپ ٹاپ کی تلاشی لینی پڑے گی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتی طرح طرح کی ترکیبیں ملانے لگی۔ شامیر فون بند کرتا اس پر ایک سخت نظر ڈالتے کھڑا ہوا۔ کیا ساری رات یہیں کھڑی رہوگی یا یہاں سے باہر بھی جاؤ گی؟ وہ بس میں جا ہی رہی تھی۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی تیزی سے اسٹڈی سے باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا دوبارہ اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ پاگل ہوگی تم؟ نائلہ اس کے کندھے پر چماٹ مارتی بولی۔ یہ دیکھ نائلہ، ہاتھ قابو میں رکھ۔ ایک تو میں تجھے اتنی پکی خبر بتا رہی ہوں، اوپر سے تجھے یقین ہی نہیں آ رہا اور مجھے ہی ماری ہے۔ مجھے تیری اس فضول کی کسی بات پر یقین کبھی آئے گا بھی نہیں۔ اپنے بھائی کو کیا میں نہیں جانتی؟ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اگر اس کی زندگی میں کوئی لڑکی ہوتی نا تو وہ ایسے نہیں ہوتے۔ تجھے ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، جا نیند کی دوائی کھا اور سو جا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی نائلہ، وہ میرے سامنے کہہ رہے تھے کہ ہاں میں تمہاری تصویر دیکھ رہا تھا لیپ ٹاپ پر۔ مطلب لیپ ٹاپ تو کام کرنے والی چیز ہے نا، وہ اس میں اگر کسی کی تصویر دیکھ رہے ہیں تو وہ کوئی بہت ہی خاص ہے، اور اب تو تم خود بھی سمجھدار ہو۔ اور ساتھ وہ مسکرا کر فون پر باتیں بھی کر رہے تھے۔ مجھے پھر بھی تیرے اوپر یقین نہیں ہے، ہمیشہ پھنسواتی ہے۔ ارے یار، اس دفعہ میں پکی خبر لائی ہوں۔ شامیر لالہ کی زندگی میں واقعی کوئی لڑکی ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں یا وہ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو جو کہے گی میں وہ کروں گی، مگر فی الحال کے لیے ہمیں پتہ لگانا ہے نا کہ وہ لڑکی کون ہے، تاکہ پھر شامیر لالہ کی شادی کی بات آگے بڑھائیں۔ اتنے سالوں سے کوئی شادی نہیں آئی گھر میں۔ ہاں تیری بات تو ٹھیک ہے، باقی پھوپھو کی شادی کے بعد تو کوئی شادی نہیں ہوئی۔ ہاں تو اس لیے جیسے شامیر لالہ رات سونے جائیں گے ہم ویسے ان کی اسٹڈی سے جا کر وہ لیپ ٹاپ اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد ہم تلاشی لیں گے کہ اس میں ایسی کون سی ہور پری ہے جس کے پیچھے ہمارے ڈریگن جیسے شامیر لالہ پاگل ہوگی۔ اور تجھے لگتا ہے کہ شامیر لالہ یوں ہی اسٹڈی میں سامنے اپنا لیپ ٹاپ چھوڑ دیں گے؟ ارے تو رکھیں گے تو وہیں نہ ہم ڈھونڈ لیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر تو کیا گھر نہیں جا رہی؟ نائلہ نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، اب آج میں یہیں سوؤں گی۔ شامیر لالہ کا پتہ لگا کر اب میں گھر جاؤں گی۔ دیکھ لے حورین، مجھے اب بھی اس میں کوئی خرابی لگ رہی ہے۔ خرابی پلان میں نہیں، خرابی تیرے دماغ میں ہے۔ چپ چاپ سو جا، میں ادھر ادھر نظر رکھوں گی۔ جیسے ہی شامیر لالہ اپنی اسٹڈی سے نکل کر سونے جائیں گے ہم ویسے ان کی اسٹڈی پر دھاوا بول دیں گے۔ اس کے کہنے پر نائلہ مطمئن ہوتی اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب حورین کو شامیر کے سونے کی یقین دہانی ہو گئی تو وہ نائلہ کے کمرے میں آتی نائلہ کو باقاعدہ جھنجھوڑ چکی تھی۔ اٹھ جلدی اٹھ، چلتے ہیں اسٹڈی میں۔ بڑی مشکل سے سویا یہ چنگیز خان، اگر اٹھ گیا نا تو تیرا اور میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے اٹھنے سے پہلے ہم وہ لیپ ٹاپ تلاش کر کے لاتے ہیں۔ اس کے اتنے خطرناک نقشہ کھینچنے پر نائلہ بھی بھوتوں کی طرح اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے چہرے پر چادر ڈالے ہلکے ہلکے قدم اٹھاتی اسٹڈی کی جانب آئی تھی۔ رات کی وجہ سے ہر جگہ اندھیرا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے اسٹڈی کے اندر داخل ہوتی، اسٹڈی کی لائٹ جلاتے یہاں وہاں ہاتھ مارنے لگی۔ شک ہے بھائی، تمہارے لالا چھپا کر گئے ہیں۔ اب آدھا گھنٹہ تو اس قیمتی لیپ ٹاپ کو ڈھونڈنے میں ضائع ہو گیا جائے۔ بھلا بتاؤ، لیپ ٹاپ بھی کوئی چھپانے والی چیز ہے؟ لڑکی ہے نا، اسی لیے چھپا کے رکھا ہے تمہارے لالا نے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور باتیں بناتی کہ تبھی اچانک سے بجلی چلی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ بجلی کو بھی ابھی جانا تھا۔ سب ہمارے ساتھ ہی برا تھا، پتہ نہیں ہم کتنے برے ہیں جو ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جا نائلہ، جلدی سے ٹارچ لے کر آ، یہ سنہری موقع ہم کھو نہیں سکتے۔ وہ چنگیز خان بڑی مشکل سے سویا۔ اگر آ گیا نا واپس تو خدا کی قسم تیری میری میت اس گھر سے کل ہی اٹھے گی۔ اس کی بات سنتے ہی نائلہ فوراً سے بھی پہلے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ کمرے میں ادھر ادھر ہاتھ مارتی لیپ ٹاپ تلاش کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد کوئی دروازہ کھولتے اندر آیا تھا۔ شکر ہے کہ تو آ گئی، نہیں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چنگیز خان کی نسل اندر آ گیا ہے۔ بس اب دعا کر کے جلدی سے وہ لیپ ٹاپ ملے، ہم دیکھیں کہ یہ حور پری کون جس کے پیچھے چنگیز خان اتنے پاگل ہیں۔
بس ایک بار پتہ چل جائے پھر تو دیکھ۔ اس نے بولتی اندھیرے میں ہاتھ مارا تھا کہ تبھی اس کا ہاتھ کسی آہنی گرفت میں آیا۔ اپنے ہاتھ کو کسی کی گرفت میں محسوس کر اس کا حلق تک خشک ہو گیا تھا۔ اب کہو کون چنگیز خان؟ اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچتا اس کے کان میں بولا۔ اس کی سرد سرگوشی سنتے حورین خوف سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ ہاں بولو، کون چنگیز خان؟ کون چنگیز خان کی نسل اندر آ گیا تھا؟ اس کے کان میں جھکتا بولا۔ اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر حورین کے ہوش اڑے تھے۔ وہ شامی لالا، میں تو بس ویسے ہی تھوڑی شوگر ملنے کے لیے، بس اس چیز کو آپ سچ میں مت لیں۔ شامر لالا، ہم تو بس ویسے ہی شوگر لگا رہے تھے۔ وہ جلدی جلدی بولتے ہی شامر کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ اب میں تمہیں خود ہی بتاتا ہوں کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے کان میں دھیرے سے کہتا اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر گیا تھا۔ نہیں لالا، مجھے نہیں دیکھنا، میں تو بس ویسے ہی۔ اسے بیلے کو غور کچھ کہتے ہی شامر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں کہہ تو رہی ہوں شامر لالا، مجھے نہیں دیکھنا، آپ کی زندگی آپ جو بھی کریں۔ وہ خوف سے بولتے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی، مگر اس ڈھیٹ انسان کی گرفت اتنی سخت تھی کہ اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں نکال پائی تھی۔ میری زندگی ہے نا، مگر میری زندگی میں مجھ سے زیادہ انٹرسٹ تمہیں ہے۔ اگر تمہیں اتنا انٹرسٹ نہ ہوتا نا تو رات کے اس پہر تم اپنی نیند پوری کر رہی ہوتی نا، کہ میرا لیپ ٹاپ ڈھونڈ رہی ہوتی۔ اب اگر ڈھونڈ ہی رہی تھی اور دیکھنا بھی چاہ رہی تھی اس کو، تو آؤ میں تمہیں خود ہی دکھا دیتا ہوں کہ مجھے کس سے محبت ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اس کو کرسی پر بیٹھا چکا تھا۔ اسے پہلے کہ وہ لیپ ٹاپ کھولتا یکدم بجلی واپس آ گئی۔ وہ خود کو نارمل کرتی شامر کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جو ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے کافی پینے میں مصروف تھا۔ تو کیا یہ نہیں سویا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ ہاں، جتنا کام آج مجھے کرنا تھا نا، سو تو میں سکتا نہیں تھا، مگر خیر، نہ میں سو سکا اور نہ میں کام کر سکا، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ یا اللہ، میں نے کب آپ کو کام نہیں کرنے دیا؟ وہ تیز آواز میں چلائی تھی۔ اس کے چلانے پر شامر کا منہ بنا تھا۔ اگر آپ اونچی آواز میں چلائے تو تمہارے منہ میں ٹیپ لگا دوں گا۔ چپ چاپ یہاں بیٹھو اور جس چیز کو دیکھنے کے لیے آئی تھی اسے دیکھو اور پھر اپنا منہ کھولنا۔ اس کے منہ پر انگلی رکھتا جلدی جلدی اپنا لیپ ٹاپ کھولنے لگا۔ اس نے بھی فوراً سے پہلے اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر جما لی تھی۔ بات جو بھی ہو، تجسس تو تھا اس کے اندر، اور یہ تجسس تبھی مرنا تھا جب تک وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ لیتی جس کی تصویر شامر نے اپنے لیپ ٹاپ میں چھپا رکھی تھی۔ اگلی لمحے شامر اس تصویر کو نکالتا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کر چکا تھا۔ وہ جو بڑی اشتیاق سے تصویر کا انتظار کر رہی تھی، اپنے سامنے بزنس پریزنٹیشن کھلے دیکھ اس کا منہ ہی بن گیا۔ یہ ہے وہ جسے میں چھپ کے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب اگر تمہاری اس موٹی عقل میں یہ بات آ گئی ہو تو میں کسی لڑکی کو نہیں بلکہ اس بزنس پریزنٹیشن کو دیکھ رہا تھا، تو میرے لیے یہ شکر کا لمحہ ہوگا۔ اس کا چہرہ دیکھتے طنزیہ لہجے میں بولا۔ آ گئی ہے شامر لالا، بات آ گئی ہے دماغ میں، اب میں چلتی ہوں۔ وہ کھڑے ہوتے تیزی سے دروازے کی جانب گئی تھی۔ کسے پوچھ کر جا رہی ہو؟ اس کی سخت آواز پر اس کو رکنا پڑا تھا۔ لالا آئی تھی تو اب جاؤں گی بھی نا، سونا ہے مجھے، ویسے ہی بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ دکھاوے کی جمائی لیتے بولی، میں نے تمہیں شام میں ہی کہا تھا کہ میں اسٹڈی میں ہوں یا نہ ہوں تم نہیں آؤ گے۔ اب اگر تم آئی ہو تو تمہاری سزا تو بنتی ہے۔ نہیں لالا، قسم اٹھا لیں آئندہ کے بعد کبھی آپ کو یہاں دکھ بھی گئی تو آپ مجھے گولی مار دیجیے گا۔ وہ جلدی جلدی بولتے یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ آج وہ شیر کے کچھار میں پھنس گئی تھی۔ شٹ اپ، اپنا منہ بند کر اور یہاں آ کر کان پکڑ کر کھڑی ہو جاؤ۔ جب تک میں نہیں کہوں گا تب تک تم یہیں کھڑی رہو گی، اور خبردار جو تم نے اپنے کانوں سے ہاتھ ہٹایا تو۔ شامر کی سزا سنتے حورین کو رونا آنے لگا تھا۔ پلیز شامر لالا، جانے دیں، دوبارہ کبھی یہاں نہیں آؤں گے۔ تمہیں جو کہہ رہا ہو نا وہ کرو، مجھے سزا بڑھانے پر مجبور نہ کرو۔ پلیز شامر لالا، کان پکڑ کر مرغی بن جاؤ یہاں پر۔ خبردار جو اب کوئی الٹی سیدھی بکواس کی تو، نہیں تو آپ کی دفعہ تمہیں کرسی بناؤں گا، وہ بھی پورے 4 گھنٹے کے لیے۔ تمہاری ٹانگوں کی سمادھی نہ نکل گئی نا صبح تک تو کہنا۔ اس کے اس خوفناک نقشے کو دیکھتے وہ بنا کچھ کہے زمین پر بیٹھتی مرغی بن گئی تھی۔ اس کو مرغی بنے دیکھ شامر کو ہنسی تو آئی تھی، مگر وہ خود کی ہنسی ضبط کرتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کام نہ کرتا تو کل ڈبل کام کرنا پڑ جاتا، اس لیے آج جا کر ہی اس کو آج کا کام آج کرنا تھا۔ ابھی اسے مرغی بنے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے اپنی ٹانگوں میں
شدید درد پھیلتا محسوس ہوا۔ شامر اس کی ایک نہیں سنے گا یہ سوچتے وہ رونے لگی تھی۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیاں سن شامر نے چہرہ موڑتے اس کو دیکھا۔ کھڑی ہو جاؤ۔ اس کے رونے پر شامر کو جیسے ترس آ گیا تھا۔ وہ فوراً سے بھی پہلے کھڑی ہوئی تھی مگر ٹانگوں میں درد کی وجہ سے واپس بیٹھ گئی۔ آئندہ اگر مجھے کسی بھی معاملے میں تنگ کیا یا میرے کسی بھی معاملے میں گھسی تو سزا اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ اب جاؤ۔ اس کو وہاں سے بھیجتا دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ میں گھس گیا تھا، جبکہ وہ جلدی سے اس کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ مگر اس کے کمرے کے باہر نائلہ کو کان پکڑ کر کھڑے دیکھ اس کو حیرت ہوئی تھی۔ کہاں مر گئی تھی تم منحوس؟ بتا نہیں سکتی تھی اپنے بھائی کو آ کر؟ کیا تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ بھائی نے مجھے بھی سزا دے رکھی ہے؟ بھاڑ میں جا تو، بھاڑ میں جائے تیرا بھائی۔ آئندہ میں اب یہاں آؤں گی ہی نہیں، وہ بھاڑ کھانے والے انداز میں کہتی تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ شامل لالا، اب آپ دیکھیں، آپ نے مجھے مرغی بنایا نا، آپ کو میں نے کھجلی والا بندہ نہ بنا دیا تو میرا نام حورین نہیں ہے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، اپنے آنسو صاف کرتی تیزی سے اپنے پورشن کی جانب چلی گئی تھی۔ صبح کے 12 بجے وہ ناشتہ کرتی اپنے پورشن سے باہر آئی تھی۔ اس کے ذہن میں جو بھی خرافاتی آئیڈیاز چل رہے تھے، اس خرافات کو وہ آج ہی انجام دینا چاہتی تھی۔ راج شامر نے اس کو مرغی بنایا تھا، اسے بدلہ لینے کے لیے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر چادر ڈالے تیزی سے باہر آئی۔ نوریز کو پودوں میں پانی ڈالتے دیکھ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دوڑ گئی تھی۔ اے مالی، ادھر آؤ ذرا۔ اس کو اشاروں سے بلاتی اپنے پاس بلانے لگی۔ اس کے اشاروں پر اس کی جانب دیکھتا نوریز فوراً سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ کل رات کی شامر کی بات اس کو یاد تھی۔ اے مالی، کیا تم پاگل ہو گئے؟ میں بلا رہی ہوں نا، ادھر آؤ۔ اس کے بعد دوبارہ سے نظر انداز کرتے نوریز تیزی سے اس کو اگنور کرتا دوسرے پودوں میں پانی ڈالنے لگا۔ کیا تم بہرے ہو گئے ہو جو میری آواز نہیں سن رہے؟ اس کے پاس آتی چلائی تھی۔ آہستہ آہستہ بولے، بی بی مجھے منع کر کے گئے ہیں شامر صاحب کہ میں آپ میں سے کوئی بات نہ کروں، اور اگر میں بات کروں تو وہ میرا سارا حساب کتاب کلیئر کر دیں گے۔ مجھے تو یہ نوکری بڑی پیاری ہے بی بی جی، اس لیے اب میں آپ لوگوں سے کوئی بھی بات نہیں کروں گا۔ اس کی بات سنتے حورین کو غصہ آیا تھا۔ میری بات سنو، بھاڑ میں ڈالو اپنے اس شامر صاحب کو، ویسے بھی کون سا بھی وہ گھر پر ہے۔ اس وقت تمہاری مالکن میں ہوں، شامر صاحب نہیں، اس لیے جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ سنو، اور اگر دوبارہ سے تم نے کوئی اونگی بونگی دلیل دی اور میری بات رد کرنے کی کوشش کی تو شامر لالا سے پہلے میں تمہارا حساب کتاب کلیئر کروا دوں گی۔ اس کی دھمکی پر نوریز چپ چاپ اس کی بات سننے لگا تھا۔ جی بی بی صاحبہ بولے، یہ پیسے پکڑو۔ وہ اس کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھتے ہی بولی۔ نوریز فوراً سے بھی پہلے اپنی مٹھی بند کر چکا تھا۔ شکریہ بی بی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ یہ پیسے میں نے تمہیں کھانے کے لیے نہیں دیے، نہ تمہیں دیے۔ یہ پیسے لے کر مارکیٹ جاؤ اور وہ والا پاؤڈر خرید کے لاؤ جس کو لگا کر صرف اور صرف کھجلی ہوتی ہے، انسان بندر بن جاتا ہے۔ جاؤ، بھلے تمہیں کتنی مارکیٹ کیوں نہ چھاننی پڑے، تم چھان چھان کے پاگل بھی ہو جاؤ تو بھی لے کر آنا، مجھے کچھ بھی کر کے یہ پاؤڈر چاہیے۔ اور ہاں، پاؤڈر لینے کے بعد جتنے پیسے بچیں وہ تمہارے، بھلے پھر 500 کا ہی کیوں نہ ہو۔ پاؤڈر؟ 500 کی بات سنتے نوریز کے لبوں سے رال ٹپکنے لگی تھی۔ اب جلدی جاؤ، وہ اس کی پیٹھ پر جھانپڑ مارتی تیزی سے اپنے پورشن کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ نوریز اچھلتا کودتا دروازے سے باہر چلا گیا تھا۔ اس کو 500 کے بدلے اگر زہر بھی آنا پڑتا تو وہ لے کر آتا، پھر یہ تو کھجلی والا پاؤڈر تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کی محنت کے بعد نوریز وہ پاؤڈر لیے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ گارڈن میں پاگلوں کی طرح گھوم گھوم کر اب سچ میں پاگل ہو چکی تھی۔ نوریز کو دیکھتی وہ بھاگتے ہوئے اس تک آئی۔ پاؤڈر ملا؟ جی بی بی جی، مل گیا، بڑی مشکل سے۔ اپنی یہ فضول گوئی بند کرو اور وہ پاؤڈر میرے ہاتھ میں دو۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتی اس کو چپ کروا چکی تھی۔ نوریز اچھے بچوں کی طرح وہ پاؤڈر اس کے ہاتھ میں رکھتا مسکرایا تھا۔ گڈ، ایسے میرے کام آؤ، پیسے تمہیں ملتے رہیں گے، وہ نوریز سے کہتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ نوریز اپنی جیب سے 100 کے 6 نوٹ نکالتا گانا گانے لگا تھا۔ وہ پاؤڈر اپنی چادر کے نیچے چھپائے تیزی سے شامر کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کو دیکھ تو اس کے پاس آئی۔ حورین بچی، کہاں جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ کچھ نہیں تائی، وہ نائلہ کا فون آیا تھا، اس کی طبیعت خراب ہے تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں آ کر ذرا ملازمت سے صفائی کروا لوں، اور ویسے بھی میں تو آپ ہی کی بیٹی اس لیے آ گئی۔
آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کھانا وانا بنائیں اچھا سا، میں یہیں کھانا کھاؤں گی جب تک میں صفائی کروا کر آتی ہوں۔ وہ نفیسہ بیگم کو مکھن لگاتی تیزی سے اوپر چلی گئی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتی وہ شیطانی انداز میں مسکرائی۔ کل مجھے مرغی بنایا تھا نا، آج میں آپ کا وہ حشر کروں گی کہ زندگی بھر آپ اب مجھے دیکھیں گے بھی نہیں۔ وہ جلدی سے اس کے بستر پر چڑھتے اس کے تکیے، اس کی بیڈ شیٹ کے نیچے وہ پاؤڈر چھڑکنے لگی۔ تقریباً وہ اس کے بیڈ پر ہی آدھے سے زیادہ پاؤڈر کا ڈبہ خالی کر چکی تھی۔ جب اس کو لگا کہ اب اتنا بہت ہے تب وہ فوراً سے بھی پہلے بستر سے نیچے اتر آئی تھی۔ آیا بڑا مجھے مرغا بنائے گا، آج رات جب اس بستر پر سوئے گا نا، اور صبح اس کو اپنا آپ جب گوریلے جیسا محسوس ہوگا تب اس کو پتہ چلے گا کہ کسی کو بھی مرغی نہیں بنایا جاتا۔ وہ اپنے دھیان میں بولتی جا رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ پیچھے کھڑا شاہ میر سب سن چکا تھا۔ اس کے خطرناک ارادے جان کر شاہ میر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اچھا تو تم اس لیے میرے کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی، میری ماں کو مکھن لگا کر؟ اس کی آواز پر وہ اچھلتی بری طرح کانپنے لگی تھی۔ نہیں نہیں شاہ میر لالا، میں تو وہ بس ویسے ہی خوشبو کے لیے پاؤڈر۔ شٹ اپ، میں نے تم سے کہا تھا نا آئندہ کوئی شرارت مت کرنا، نہیں تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اب دیکھنا میں تمہارا کیا کرتا ہوں۔ اس کی دہاڑ پر وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی تیزی سے باہر بھاگ گئی تھی۔ کل کا کل ہی دیکھوں گی، فی الحال آج تو اس درندے سے بچ جاؤں۔ والتو جلالتو آئی بلا کا ٹالتو کا ورد کرتی تیزی سے اپنے پورشن کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی نفیسہ بیگم اس کو کھانے کے لیے روکتی رہ گئی تھی، مگر اب کھانا کس کافر کو کھانا تھا؟ پیچھے شاہ میر ملازموں پر چلاتا اپنے کمرے کو بھٹ طریقے سے صاف کروا رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھیں کہتی تھی کہ اب وہ میڈم صاحبہ کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اٹھ جا حرین اٹھ جا، مہمان آئے بیٹھے، اور تو ہے کہ ابھی تک سوئی پڑی ہے۔ اماں یار خدا کا خوف کرو، سونے دو، تمہیں پتہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ تیری نیند کی ایسی کی تیسی، تجھے کہہ رہی ہوں نا، کھڑی ہو، مہمانوں سے مل نیچے آ کر۔ اچھا میں تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ میں تجھے کہہ رہی ہوں ابھی کھڑی ہو، تو کہہ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد۔ سارا بیگم اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر چکی تھی۔ سیدھی تیار ہو اور نیچے آ، اگر تو 15 منٹ سے 1 منٹ بھی لیٹ ہوئی تو میں مہمانوں کے سامنے تجھے ماروں گی۔ سارا بیگم کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ اپنے کپڑے لیے تیزی سے واش روم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ہلکا پھلکا تیار ہوئے نیچے آئی تھی، مگر ڈرائنگ روم میں تائی اور شاہ میر کو بیٹھے دیکھ اس کا منہ بن گیا تھا۔ اماں آپ تو کہہ رہی تھی مہمان آئے ہیں۔ کہاں ہے مہمان؟ یہ مہمان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اوہ اماں، ان سے تو میں روز ہی ملتی ہوں۔ اس نے بولتے ہی شاہ میر سے نظریں چرائی تھی، جو بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ روز تو کسی اور وجہ سے ملتی تھی، آج تو کسی اور وجہ سے ملتی ہے۔ آ کے بیٹھ اپنی دائی کے برابر، میں یہ اب صرف تیری دائی نہیں رہی بلکہ یہ آج کے بعد تیری ہونے والی ساس بھی ہے۔ کیا ہونے والی ساس؟ اماں یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ ہاں اب زیادہ اوور ایکٹنگ نہ کر، آ کر اپنی دائی کے برابر بیٹھ۔ ہائے اللہ بھابھی، میں تو سوچتی رہتی تھی کہ سزا کو کون لے کر جائے گا اپنے گھر، مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ ہوں گی۔ سارا بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ ان کی اس بات پر شاہ میر اور نفیسہ بیگم بھی منہ چھپاتے ہنس دیے تھے، جبکہ اپنی ماں کو اپنی اتنی کھلی ضلالت کرتے پا کر اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے نفیسہ بیگم کے برابر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے تو نہ کہو، میری ہونے والی بہو کو عذاب نہیں ہے میری جان، یہ تو جس گھر جائے گی اس گھر کو جنت بنائے گی۔ یہ جہاں رہے گی وہ گھر کبھی بور نہیں ہوگا، یہ اس گھر کو اپنی شرارتوں سے ہمیشہ کے لیے آباد رکھے گی۔ مجھے ایسی ہی تو لڑکی چاہیے تھی اپنی شاہ میر کے لیے، آج میرے شاہ میر نے میری یہ خواہش پوری کر دی۔ انہوں نے شاہ میر کے سر پر ہاتھ پھیرتے حرین کو خود سے لگا لیا تھا۔ حرین نے شاہ میر کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھا تھا، مگر شاہ میر کو خود کو دیکھتے پا کر وہ بری طرح سرخ پڑتے یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ مجال ہے جو اتنی دیر میں ایک دفعہ بھی اس کے چہرے سے نظر ہٹائی ہو۔ اماں کا دماغ خراب ہو گیا، جو اس چنگیز خان کی نسل اس ہٹلر سے مجھے بیاہ رہی ہے۔ گھر سے بھاگ جاؤں گی مگر اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ فیصلہ کرتے کھڑی ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو میری بچی؟ تائی وہ سر میں تھوڑا درد ہے، تھوڑا آرام کروں گی۔ ہاں ہاں میری بچی، تم جاؤ، جا کر آرام کرو، بس ہم دونوں بھی چلتے ہیں۔ چلو شاہ میر۔ نفیسہ بیگم بھی کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں سارا، میں بتائے دے رہی ہوں کہ بہت زیادہ دیر نہیں چاہیے، 1 مہینے کے اندر اندر مجھے شادی چاہیے۔ تیاریاں جو بھی ہوں گی وہ ہم مل کر لیں گے۔
مگر شادی مجھے اگلے مہینے ہی چاہیے۔ جی جی بھابھی، جیسا آپ کہیں، مجھے تو ویسے بھی اس کو نکالنے کی جلدی تھی۔ آپ کہیں تو 15 دن میں کر دوں شادی؟ سارا بیگم ہنستے ہوئے بولی تھی۔ نفیسہ بیگم بھی ہنستی وہاں سے نکل گئی۔ اماں تم پاگل ہو گئی ہو، تم اس سے میری شادی کرواؤ گی؟ کہیں سے بھی وہ ہٹلر میرے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ تو کون سا آسمان سے اتر کر آئی ہے جو وہ تیرے لائق نہیں ہے؟ اماں میرا مطلب ہے کہ وہ مجھ جیسا پیارا نہیں ہے۔ اپنا منہ دیکھا تو نے بل بتوڑی؟ نہیں دیکھا نا تو جا کر آئینے کے آگے کھڑی ہو، تو سے لاکھ درجے خوبصورت ہے۔ ہاں، اندھا ہے جو اس نے تجھ جیسی لڑکی کو پسند کیا۔ اگر اندھا نہ ہوتا نا تو اس کے ساتھ کوئی حوری کھڑی ہوتی، تجھ جیسی لنگور نہیں۔ اماں کی اتنی ساز ضلالت پر حورین کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ جو بھی ہو اماں، میں اس ہٹلر کے جانشین سے شادی نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گھر سے بھاگ جاؤں گی مگر شادی نہیں کروں گی۔ اوہ، چلائی بڑی سمرن، گھر سے بھاگ کر تو دیکھ، تیری ٹانگیں توڑ کر تجھے لا کر واپس اس گھر میں نہ بٹھایا تو میرا نام سارا خان نہیں۔ وہ فرضی کالر جھاڑتے بولی، اب جا کر اپنے کمرے میں آرام کر، کل سے پھر شادی کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ اور خبردار جو تو نے انکار کیا تو اللہ اللہ کر کے تو تیرا کوئی رشتہ آیا، نہیں تو کوئی تجھے پوچھتا بھی نہیں تھا۔ 5ویں دفعہ انٹر میں فیل ہوگی، شرم بھی نہیں آ رہی۔ اماں کی بات سنتے اس کا منہ مزید سرخ ہوا تھا۔ اماں تم بھی نہ ہر جگہ میری پڑھائی کو گھسیٹ کر لے آتی ہو۔ چپ کر سیدھا اپنے کمرے میں جا اور جا کر تیاری کر۔ میں نہیں چاہتی کہ شامیر تجھے دوبارہ فیل ہونے پر اچھا خاصا لیکچر دے دے۔ اماں فیل تو میں ہو گئی، لیکچر تو وہ دیں گے ہی۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی۔ کیا کچھ بولا تو نے؟ سارا بیگم اس کو زبردست گوری سے نوازتے بولی۔ وہ اماں، میں اس دفعہ دوبارہ سے فیل ہو گئی۔ کیا؟ سارا بیگم چلائی تھی۔ ان کی چیخ پر اچھلتی تیزی سے اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ یا اللہ، اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ اس لڑکی نے مجھے زمانے میں بدنام کروا کر رکھ دیا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑے صوفے پر بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ جتنا خوش تھی، اس وقت وہ اتنا ہی غمگین نظر آتی تھی۔ ایک ماہ پر لگا کر گزر گیا۔ وہ ٹیرس پر کھڑی آسمان کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ آج سے 1 ماہ پہلے اس نے پورا زور لگا دیا تھا کہ اس کی اور شامین کی شادی رک جائے۔ اسے اپنی ماں کو بہت منایا تھا مگر اس کی ماں نہیں مانی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ماں تھی، اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی چاہتی تھی، اور ان کی بیٹی کے لیے کون اچھا تھا ان کو پتہ تھا۔ تھک ہار کر وہ بھی شادی کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ آج اس کی مایوں تھی۔ مایوں کا فنکشن بڑی دھوم دھام سے کرایا گیا تھا، مگر اس فنکشن میں کہیں بھی شامیر کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس کا دل کبھی خوش ہو رہا تھا، کبھی دکھ سے بھرا جا رہا تھا۔ اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی وہ کھڑی تھی کہ تبھی نائلہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہوا کے تیز جھونکے نے دونوں کے آنچل کو اڑایا تھا۔ تم اب تک سوئی کیوں نہیں حورین؟ کل تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، تھکن تو اتارو تھوڑی، تاکہ کل مزید تھکن نہ ہو۔ ہاں بس وہ سونے ہی جا رہی تھی، پھر میرا دل نہیں کیا سونے کا۔ کیا سوچ رہی ہو تم؟ نائلہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی نرمی سے بولی۔ وہ ایک نظر نائلہ کا چہرہ دیکھتی اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ بھائی سے شادی کو لے کر پریشان ہو کیا؟ نائلہ جیسے اس کا چہرہ پڑ چکی تھی۔ ہاں پریشان ہوں، بلکہ میں یہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ شادی اگر میں کر رہی ہوں تو صرف اور صرف ماما کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ میرے بھائی اتنے اچھے تو ہیں، حورین کیا کمی ہے ان میں؟ کمی ان میں کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اتنے اچھے ہیں کہ انہیں کوئی بھی مل جائے گی۔ پھر کیا بات ہے جس نے تمہیں پریشان کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے نائلہ کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ ہمارا رشتہ لگنے سے پہلے میں نے انہیں بہت تنگ کیا تھا۔ ان کا لیپ ٹاپ، ان کے بستر پر وہ کھجلی والا پاؤڈر ڈالنا، اور بھی بہت چیزیں۔ لاسٹ ڈے انہوں نے کہا تھا کہ وہ مجھے ایسی سزا دیں گے کہ میں ہمیں یاد رکھوں گے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ شادی بدلے کے لیے کر رہے ہیں۔ دروازے کے پیچھے کھڑا شامیر اس کے لبوں سے یہ بات سنتا ہلکے سے مسکرا دیا تھا۔ اس کی یہ بات ذرا بھی بری نہیں لگی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی میڈم جی کا دماغ ہی اتنا تھا، اور دماغ سے یہ بڑی بات تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس کو یہ لگا تھا، بے وقوف جانتی نہ تھی کہ وہ بچپن کی محبت کو اپنے نام کر رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے والا شامیر آج جب اس کو اپنا رہا تھا تو اس پاگل کو لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ وہ لب بھینچتے اس کے اس خوبصورت روپ کو دیکھنے لگا۔ لیمن کلر کی گھیردار فراک پہنے، سادہ چہرہ لیے بھی وہ اس کو اس دنیا کی حسین ترین لڑکی لگی تھی۔
ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں نہیں آئی تھی، ہر طریقے کی آئی تھی، مگر اس کا دل تھا کہ حورین کے پیچھے ہی تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اگر اس نے کسی کو شدت سے چاہا تھا تو وہ تھی اس کی یہ شرارتی سی کزن۔ اس کی چھوٹی موٹی شرارتوں پر وہ اسے ڈانٹتا تھا، مگر اس کی یہ شرارتیں اس کو کتنی خوشی دیتی تھی یہ شاید وہ کبھی جان نہیں پائی تھی۔ جان پاتی بھی کیسے؟ شابیر نے کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہی نہیں تھا۔ تم غلط سوچ رہی ہو، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے۔ مجھے نہیں لگتا بھائی تم سے بدلہ لے رہے ہیں، تم بھی بالکل عجیب ہی بات کر رہی ہو نائلہ۔ پیار اور ان کو مجھ سے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تمہارے بھائی زندگی بھر مجھ سے پیار نہیں کر سکتے، جتنا وہ مجھے ڈانٹتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے پیار بھی کرتے تھے۔ تم جانتی نہیں ہو نا، کچھ بھی ڈانٹا بھی ان کو جاتا ہے جن سے فرق پڑتا ہو، ورنہ بھائی کو کیا تم جو بھی کرو۔ اس کی بات پر حورین کئی لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی تھی۔ ایک لمحے کو اس کے دل نے بھی نائلہ کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ جب سے ان دونوں کا رشتہ طے ہوا تھا تب سے وہ اس کو اتنی گہری نظر سے دیکھا کرتا تھا کہ وہ کئی لمحوں تک اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتی تھی۔ اور یہ ذرا اپنی مہندی دیکھو، کتنا خوبصورت رنگ آیا ہے۔ یاد نہیں ہے بچپن میں دادی بتایا کرتی تھی کہ مہندی کا رنگ بھی انہی کا خوبصورت ہے جن کا شوہر ان سے بہت پیار کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شامر لالا تمہیں بہت چاہتے ہوں گے۔ نائلہ کی بات سن کر شامر ٹیک چھوڑتا مسکرایا تھا۔ چاہتا تو میں تمہیں بہت ہوں، اور کل میں تمہیں بتاؤں گا بھی کہ میرے دل میں تم کس انداز میں وارد ہوئی ہو۔ اس کے بالوں کو نظر بھر کر دیکھتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا ہاتھ بڑھا کر اس کے ان ریشم جیسے بالوں کو چھو لے، مگر وہ اس کے پاس یہ حق تو نہیں تھا، ورنہ وہ اس دلہن کو بتاتا کہ وہ اس کے لیے اس پوری دنیا کو چھوڑ سکتا تھا۔ جاؤ جا کر آرام کرو، فضول چیزوں کا نہ سوچو، بے شک اللہ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ نائلہ اس کو اپنے سینے سے لگاتی اس کے بال تھپتھپانے لگی تھی۔ حورین بھی اس بات میں سر ہلاتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ بے چین وہ اب بھی تھی، اور یہ بے چینی اب اس کی کل ہی ختم ہونے والی تھی۔ وہ اپنے روپ کو آئینے میں دیکھتی مسکرائی۔ واہ کیا روپ آیا تھا اس کے اوپر! دیکھنے والوں نے اس کو سراہا تھا، مگر اصل میں جس کو سراہنا تھا اسے وہ اب تک چھپی تھی۔ وہ اپنا روح بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لگے گی یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ نائلہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میری جان ٹینشن نہیں لو، سب اچھا ہوگا، میں اپنے لالا کو جانتی ہوں، ویسے نہیں ہے، اور جتنا وہ خوش ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے بدلہ لے رہے ہیں، اور میرے بھائی کی اتنی چھوٹی سوچ نہیں ہے میری جان جو تم سے بدلے کے لیے شادی کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ حورین نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ واقعی اتنی چھوٹی سوچ کا تو وہ کبھی بھی نہیں رہا تھا، مگر پھر بھی ایک ٹینشن تھی جو اس کے دل میں تھی۔ ابھی وہ دونوں بیٹھی ہی تھی کہ تبھی نفیسہ بیگم اور سارہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ حورین کو دیکھتے ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھی۔ کتنی پیاری لگ رہی ہے تو میری بچی۔ سارہ بیگم اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی چوم چکی تھی۔ بچپن سے سوچتی تھی کہ کب تو میری جان چھوڑے گی، کب تو اپنے گھر جائے گی، اور آج تو اپنے گھر جا رہی ہے۔ دکھ بھی ہو رہا ہے مگر خوش بھی بہت ہوں کہ تم اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ سارہ بیگم بھیگے لہجے میں بولی، اماں تمہیں دکھ تو نہیں ہونا چاہیے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، میں تمہیں تنگ جو نہیں کروں گی۔ ہاں میں خوش ہوں، مگر دکھ مجھے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اب تنگ تو میری پیاری بھابھی کو کرے گی۔ سارہ بیگم نے ہنستے ہوئے ماحول کو گل و گلزار بنا دیا تھا۔ چلیں چاچی چلیں، ماما باہر مولوی صاحب آ گئے ہیں، نکاح کا ٹائم ہے، نکل جائے، اس سے پہلے ہمیں حورین کو باہر لے کر جانا ہے۔ نائلہ کے کہنے پر وہ دونوں اٹھے تھے، جبکہ نکاح کا نام سنتے حورین کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ان تینوں کی صحبت میں اس پھولوں کی چادر کے پیچھے آ کر بیٹھی تھی جو ان دونوں کے نکاح کے لیے خاص طور پر بچھائی گئی تھی۔ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو سنبھالتی مولوی صاحب کو سننے لگی تھی۔ حورین شاہ ولد افتخار شاہ، آپ کا نکاح شامر شاہ ولد عاصم شاہ سے حق مہر 1 کروڑ روپے سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے اپنی آنسوؤں کو قابو کرتے اس شخص کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا۔ مولوی صاحب اسے دستخط لیتے اب شامر کی جانب جا چکے تھے، جو سرشار تھا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ شامر شاہ ولد عاصم شاہ، آپ کا نکاح حورین شاہ ولد
افتخار شاہ سے حق مہر 1 کروڑ روپے۔ سکہ راج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ وہ نظر بھر کر اپنی جان تمنا کو دیکھتا 3 بار قبول ہے کہتے ان کاغذات پر دستخط کر چکا تھا۔ ہر طرف اب مبارک سلامت کا شور گونج رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان سے پھولوں کی چادر ہٹا دی گئی تھی۔ گھونگھٹ میں موجود اس کو دیکھتے شاہ میر کے تڑپتے ہوئے جذبات کو سکون آیا تھا۔ آج اس کی بچپن کی محبت اس کی ہو گئی تھی۔ اس کو اپنا آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب لگا۔ وہ سرشاری سے کھڑے ہوتے دھیمے قدموں سے اس کی جانب آیا تھا۔ اس کے قدموں کو محسوس کرتے حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے پاس آتا جھک کر اس کے گھونگھٹ کو اٹھا چکا تھا۔ اس کو دیکھتے وہ کئی لمحے تک کچھ کہہ نہ سکا تھا۔ سبحان اللہ! ہوش میں آتی وہ مسکرا کر کہتا جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت اس کو پا لینے کی خوشی تھی، اور وہ خوشی اتنی تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کئی لمحوں تک حورین بھی اس کی آنکھوں سے نظر نہیں ہٹا سکی تھی۔ تھوڑی دیر میں رخصتی انجام پائی گئی۔ رخصتی کے بعد بھی کافی ساری رسموں کو بھگتتے بالآخر اس کو اب شاہ میر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھی آنکھیں پھاڑ کر اس پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کمرہ اتنا خوبصورت سجایا گیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی ستائش واضح تھی۔ کمرے کو گلاب سے اس طریقے سے بھر دیا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا وہ کمرہ ہی گلاب سے بنا ہو۔ ابھی وہ بیٹھی ان سب چیزوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کو دروازے کے پار کھٹکا محسوس ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ ہلکے سے دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ بستر پر اپنی خوبصورت جان کو دیکھتے اس کے لبوں پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ نرمی سے سینڈل اتارتا اس کے بے حد پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اس کے اتنی پاس آ جانے پر حورین کی سانسیں تیزی سے چلنے لگی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھتے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ بڑے دلکش لہجے میں اس نے حورین سے سوال کیا تھا۔ اس کا اتنا محبت بھرا لہجہ سن اس کو گش آنے لگی تھی۔ بھلا وہ شخص اسے اتنے پیار سے بھی بات کر سکتا تھا؟ اس کو جیسے ہی یقین نہ آیا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کے چہرے کے لفظ لفظ پڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا کہ میں ایسے بات کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ آپ مجھ سے ایسے بات نہیں کرتے نا۔ تم سے ویسے بات میں تب اس لیے بھی کرتا تھا کیونکہ تم ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام غلط کر دیا کرتی تھی۔ اب تو تم میری بیوی بن کر میرے پاس ہو، میں تمہیں سمجھاؤں گا، میں تمہاری اصلاح کروں گا، تو میں تم سے ہرش رویے میں بات کیوں کروں گا؟ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بیویاں سے اونچے لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں خوش رکھیں، اور میں اس دنیا کے ان 80% مردوں جیسا نہیں ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس کے سوال پر حورین نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ نے مجھ سے بدلے کے لیے شادی کی ہے۔ حورین کو اپنے منہ سے بولتے ہوئے اس وقت سخت شرم آئی تھی۔ چھوڑو یہ باتیں، آؤ، اس دن تو میری اسٹڈی میں گھسی تھی نا اس لڑکی کو دیکھنے جس سے میں محبت کرتا تھا۔ آج میں تمہیں خود اس لڑکی کا چہرہ دکھاتا ہوں۔ ویسے بھی اب تم اور میں ایک دوسرے کا لباس بن چکے ہیں، تو تم سے کچھ چھپانا بنتا نہیں ہے۔ اس کی بات پر حورین نے بے یقین ہوتے اسے دیکھا تھا۔ کیا آپ کسی اور کو پسند ہے؟ اس کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی تھی۔ ہاں، میں کرتا ہوں کسی اور کو پسند، اور میں تمہیں بھی اب اسے دکھانا چاہتا ہوں۔ اس رات تمہیں بالکل صحیح لگا تھا، اس روز حق نہیں تھا، مگر اب تم مجھ پر حق رکھتے ہو، اس لیے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ کام آن، آ جاؤ، جلدی سے میں تمہیں دکھاؤں۔ اس کا ہاتھ تھامتے اس کو بستر سے نیچے اتار چکا تھا۔ وہ بری طرح کپکپاتے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کل تک وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آج یہ شادی ہو گئی تھی اور اب وہ اس کا شوہر تھا۔ اس کے منہ سے کسی اور عورت کا ذکر سننا اس کے لیے اتنا مشکل تھا کہ وہ بتا نہیں سکتے تھے۔ تھوڑا سا چلتے وہ ایک بڑی سی تصویر کے آگے رکا تھا۔ اس تصویر کے اوپر بڑا سا کپڑا ڈلا تھا۔ تم تیار ہو دیکھنے کے لیے؟ اس کی بات پر اس نے ہلکے سے سر ہلا دیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے تصویر سے پردہ ہٹاتی اس کا چہرہ تصویر کی جانب کر گیا۔ اس تصویر کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ یہ تو وہی تھی، ہاں یہ تو وہ خود تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھتے اب شاہ میر کو دیکھ رہی تھی، جو مسکراتی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ شخص اس سے محبت کرتا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اس کا چہرہ بڑھتے شاہ میر نرمی سے جھک کر اس کو اپنی باہوں میں اٹھا گیا تھا۔ ویسے بھی اگر وہ یہ نہ کرتا تو وہ کھڑے قد سے گر جاتی۔ ایک دن میں اس کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا تھا،
وہ نرمی سے اس کا بستر پر لا کر بٹھاتا خود اس کے برابر بیٹھا تھا۔ ہاں مجھے تم سے ہی محبت تھی حورین، اب سے نہیں بچپن سے۔ میں نے ہر لمحہ تمہیں چاہا ہے۔ تم کسی اور سے بات بھی کرتی تھی نا تو مجھے برا لگتا تھا۔ بات تو چلو چھوڑو، تم کسی اور مرد کی طرف دیکھتی بھی تھی نا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک صرف صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، مگر تمہارا انٹر ہی کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اب جب کچھ دن پہلے میں نے سوچا کہ انٹر تو تمہارا ساری زندگی کلیئر ہوگا نہیں، اس لیے شادی کر لو اور اب شادی کر لے۔ اور ہاں تم کیا کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے بدلے کے لیے شادی کی ہے؟ تو میری جان، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا نا، اب تو میں سود سمیت تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ اپنے طریقے سے وہ اس کے پاس جاتا، نرمی سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر حورین تپتی آگ بنی تھی۔ اس روز میرے کمرے میں کھجلی والا پاؤڈر ڈالا، آج سوچ رہا ہوں خود ہی ڈال دوں۔ تم کھجلی سے پریشان ہو کر میرے اوپر سو جانا، میں تمہیں آرام سے اپنے اوپر سلا لوں گا۔ وہ نرمی سے اس کی ایک ایک کرتا تمام جولری اتارتے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا۔ اس کی ان حرکتوں پر وہ شرم سے بری طرح سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ کتنا تم نے مجھے پریشان کیا نا، اب دیکھو میں تمہیں کتنا پریشان کروں گا۔ وہ پیچھے سے اس کی شرٹ کی زپ کھولتا، اس کی شرٹ کو کندھوں کی جانب سے کھسکا گیا تھا۔ اس کے کندھوں کو دیکھتے ہی شامیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھتا یکدم ان پر اپنے دانت گاڑ چکا تھا۔ حورین نے سسکتے ہوئے اس کو خود سے دور ہٹایا۔ میری جان، ابھی تو ملن کی گھڑی آئی ہے، تم ہو کے مجھے خود سے دور کر رہی ہو، یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے منہ بنانے پر بنا کچھ کہے اس کے قریب آتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ جب آپ سے میرا رشتہ طے ہوا تب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا ظلم ہو گیا، مگر آج آپ کے لبوں سے اظہار محبت سن کر مجھے اپنا آپ اس دنیا کا خوش نصیب ترین وجود لگ رہا ہے۔ اور اس بات پر آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی تو میں آپ جتنا آپ کو نہیں چاہ سکتی، مگر وعدہ کرتی ہوں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اور آپ کی اس محبت کے نام آج سے میں صرف آپ کی، میرے پور پر میں اب آپ کو اپنا حق جتانے کا موقع دیتی ہوں۔ وہ نرمی سے اس کے گال پر اپنا لب رکھتی اپنے سرخ چہرے کو اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ اس کے اتنے خوبصورت خود سپردگی کے احساس نے شامیر کے تمام جذبات ایک ساتھ زندہ کر دیا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے کندھوں پر اپنے لب رکھتا اس کی گردن پر اپنے لب بکھیرنے لگا تھا۔ وہ بری طرح سرخ پڑتی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اس کے جذباتوں کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ یکدم وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھونے لگا۔ اس کے جسم کے پور کو اپنے لبوں سے چھو لینے کے بعد اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کو شرمانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی نظروں سے تنگ آ کر وہ فوراً سے بھی پہلے اپنا چہرہ موڑتے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، اور اس کے اتنے خوبصورت انداز پر وہ خود کو اور اس کو مکمل طور پر بے لباس کرتے اپنی اور اس کی روح ایک کر گیا تھا۔ حورین کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر خارج ہوئی تھی، جسے وہ اپنے لبوں میں دباتا اپنی شدتوں سے اس کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ واقعی وہ اس سے بے تحاشا چاہتا تھا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تھی، گھڑیاں بتاتی تھی کہ وہ دونوں مل چکے تھے، ان کی روح مل گئی تھی، وہ ایک ہو چکے تھے۔ بند کمرے میں دیکھا جائے تو وہ دونوں تھک کر بھی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں عشق تیر رہا تھا۔ شکریہ میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے، میری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اس کی آنکھوں کو چومتا اس کی دھڑکنوں پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ نرم و ملائم سا احساس محسوس کرتے اس نے جھک کر اس کی دھڑکنوں کو چوم بھی لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سرخ پڑتی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ اس کی انگلیوں کے اثر سے اس کے جذبات پھر سے جاگے تھے۔ وہ نرمی سے اس کی ایک ایک انگلی کو چومتا دوبارہ سے اس کی وجود میں مدغم ہو گیا تھا۔ چاند ان دونوں کے اس خوبصورت ملن کو دیکھتا شرما کر بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ بے شک دل والے مل گئے تھے، اب ان دونوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کی سنگت میں خوش رہنا تھا۔